अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों ने शुरू के अंदर मुझसे सुना कि शेड्यूल 2 सीआरपीसी के अंदर ऑफेंसेस दो तरह के लिखे हुए हैं, एक वो जो कॉग्निजेबल हैं और एक वो जो नॉन कॉग्निजेबल हैं। इसी तरह अगर आप शेड्यूल 2 के अंदर कॉलम नंबर 4 को मुताला करें तो आपको वहाँ पे भी एक सीक्वेंस के साथ दो टर्म्स नज़र आएंगी। पूरे शेड्यूल के अंदर कुछ केसेस के आगे आपको समन लिखा हुआ नज़र आएगा और कुछ केसेस के आगे आपको वारंट लिखा हुआ नज़र आएगा। लीगल टर्म के अंदर जिन केसेस के अंदर शेड्यूल में समन लिखा हुआ है इनको लीगल टर्म में समन केसेस कहा जाता है, और जिन केसेस के आगे आपको वारंट लिखा नज़र आएगा उन केसेस को लीगली वारंट केसेस कहा जाता है। ये इस वजह से कहा जाता है कि कौन से केसेस हैं जिसके अंदर अदालत समन जारी करेगी पहले, और वारंट वो केसेस हैं जिसके अंदर कोर्ट की मर्जी है कि वो वारंट से ही स्टार्ट कर ले। जिस तरह मैंने आपको पिछली डिस्कशन के अंदर स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स कोर्ट के अंदर मौजूद तो नहीं होते। लिहाजा कानून ने एक तरीकाकार दिया कि अगर आपने इन लोगों को अदालत के अंदर बुलाना है तो उसके अंदर आपके पास कौन सी अथॉरिटी मौजूद है। अब अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो कानून के अंदर जो चार तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं जिसको समन कहा जाता है। समन मीन्स कि किसी शख्स को सिंपली बुलाना कि आप अदालत तशरीफ़ ले आएं, आपको इस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है। फिर आपको वारंट टर्म मिलती है। वारंट आगे दो टाइप के होते हैं, एक वारंट बेलेबल होता है, एक वारंट नॉन बेलेबल होता है। और इन तीनों के बावजूद मीन समन, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, इन तीनों के बावजूद अगर किसी शख्स की अटेंडेंस प्रिक्योर ना हो सके तो उस सूरत में अंदर कानून 87 के अंदर प्रोक्लेमेशन की भी एक कोई कर्सिव मैयर देता है कि आप उस शख्स को प्रोक्लेम कर दें, जिसको आम टर्म्स में आप लोग इश्तिहारी के नाम से अक्सर सुनते हैं। तो वो प्रोक्लेमेशन का आगे प्रोसीजर दिया हुआ है, और प्रोक्लेमेशन के बावजूद अगर कोई शख्स ना आए तो फिर आपको 88 के अंदर अटैचमेंट का कोर्सिव मेजर मिलता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, सेल कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ये चीज़ें आपको सेक्शन 68 से ऑनवर्ड्स टिल 88 आपको मिलती हैं। अब जो आपका समन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि समन किसी को इंटीमेट करना है। यहाँ पर एक बात आपको और लाजमी पता होना चाहिए, कानून के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं रखा गया कि समन, वारंट या प्रोक्लेमेशन इस शख्स के लिए जारी की जाएगी। कोर्ट के अंदर जिस शख्स को भी बुलाना है, वो चाहे आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस हो, आपका पुलिस का विटनेस हो, आपका मेडिकल का विटनेस हो, आपका कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आपका कोई मुलजिम हो, आपने किसी से रिकॉर्ड तलब करना हो, मुलजिम हो, एक से ज़्यादा हो, हर शख्स को अदालत के अंदर बुलाने के लिए यही तरीक़ाकार है। ये मुलजिम स्पेसिफिक नहीं है, ये बात ज़हन में रखनी है कि अदालत ने जिसको भी बुलाना है इसी प्रोसीजर के तहत बुलाना है। कुछ टर्म्स और होती हैं, जैसे ऑफिशियल लेवल के ऊपर रोपकार जारी की जाती है। रोपकार मींस कि ये डॉक्यूमेंट होता है इन द नेम ऑफ सम ऑफिशियल पर्सन, जिसको कोई ना कोई हदायत जारी की जाती है। लाइक रोपकार इन द नेम ऑफ दी सुप्रिटेंडेंट जेल के मुलजिम को पेश किया जाए, रोपकार इन द नेम ऑफ दी SHO के ये रिकॉर्ड पेश किया जाए, रोपकार इन द नेम ऑफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के ये रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो इसके अलावा रोपकार इज़ ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड, बट समन, वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट और प्रोक्लेमेशन, ये all these terms are intended to procure the attendance of some person before the court। अब समन जो है इसके अंदर जो आप अगर सेक्शन 68 को देखेंगे
اور سیکشن 64 سے آنورڈز دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو سمن ہے 68 کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو بھی سمن ہے اس کا ایک کرائٹیریا اسی کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ سمن ہوتا کیا ہے، اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کون ایشو کر سکتا ہے، اسی کے اندر لکھا ہے کہ اس کی کتنی کاپیاں جاری کی جائیں گی، اور پھر آپ کو سب کلاس 2 کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو بھی سمن ہے وہ ایک پریسکرائبڈ مینر میں ہوگا۔ پریسکرائبڈ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو ہر دفعہ ایک نئے پیٹرن کے ساتھ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ جب نہیں جاری کیا جا سکتا تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک مستقل جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے ڈیفائن کر دیتی ہے۔ لائک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایڈمیشن فارم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پرماننٹ کالمز بنے ہوتے ہیں، ہر شخص آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے یہ انفارمیشن فیڈ کرنی ہے۔ اسی طرح آپ ایف آئی آر دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے سارے کالم سملر ہوتے ہیں، آگے صرف انفارمیشن انٹر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پریسکرائبڈ فارم ہوتا ہے یہ ونس فار آل سیٹل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چینج نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس اتھارٹی اس کو چینج کرے۔ تو آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکشن 68 کا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پریسکرائبڈ فارم میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو اگلی ریکوائرمنٹ ہے اسی سیکشن 68 کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سائنڈ ہوگا۔ سائنڈ کون کرے گا؟ ایشوئنگ اتھارٹی۔ ایشوئنگ اتھارٹی کون ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر۔ پریزائڈنگ آفیسر کون ہے؟ جوڈیشل آفیسر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنڈ ہوگا اور ان کی سیل اس کے اوپر ثبت ہوگی۔ سیل مین دی اسٹیمپ آف دی پریزائڈنگ آفیسر۔ اور اسی طرح آپ کو سیکشن 69 کے اندر یہ بات ملے گی کہ سمن کس طرح سرو کیا جائے گا۔ تو یہ جس شخص کو بھی سمن عدالت ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ سمن سرو کر کے آئیں، وہ سمن لے کے جاتا ہے اور جس شخص کے نام ہوتا ہے اس کو اس کی ایک کاپی دیتا ہے، اور اس کے جو ہے 2 کاپیز ہوتی ہیں جو ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی رسید لیتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ سرو کروا دیا، اور سرو کرنے کے بعد وہ ایک کاپی اس کے پاس رہ جاتی ہے جس کے اوپر سارے پرٹیکولرز لکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسری کاپی ہے جس کے اوپر وہ ریسیونگ لیتا ہے وہ اس کو واپس لا کے کورٹ کے اندر سبمٹ کروا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو سیکشن 70 ان دونوں کنڈیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس شخص کو نہ مل سکیں جو جس کو سرو کرنا ہے اور انٹیمیٹ کرنا ہے کہ عدالت میں پیش ہو، تو سیکشن 70 آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اس صورت کے اندر آپ کسی بھی اسی گھر کے میل ممبر کو اس کی فیملی کا پارٹ ہو، یہ نہیں ہے کہ نیبر ہو یا جو ہے وہ اس کا کوئی دور پار کا کوئی ملنے والا ہو اور وہاں پہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی فیملی کا ممبر ہے وہ اس کو بھی ریسیو کروایا جا سکتا ہے، اور اسی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس سے بھی ریسیونگ لی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو سیکشن 71 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان تینوں کنڈیشن کے باوجود جو پیچھے سیکشن 68 سے آنورڈس ہیں وہ کہتا ہے اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو تو آپ اس کے گھر کے اوپر اس کو پبلش کر کے آ سکتے ہیں، جس کو اردو میں چسپاں کہا جاتا ہے۔ چسپاندگی اس کا عام زبان میں کورٹس کے اندر ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ سمن اس کی رہائش کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں اس کو، تاکہ جب وہ اپنے گھر آئے تو اس وقت اس کو پتہ چل جائے کہ یہ عدالت کا سمن ہے اور مجھے عدالت میں جانا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو 72 ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ریڈنڈنٹ ہے آلموسٹ، لیکن وہ ریلوے کے متعلق ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سیکشن 73 ہے وہ آپ کو پروسیجر بتاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی ایسے گواہ کو بھی بلانا پڑ جاتا ہے جو کہ اس میجسٹریٹ یا اس کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر نہ ہو بلکہ آؤٹ سائڈ دی لوکل لمٹس ہو۔ لوکل لمٹس مین کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن کے باہر۔ تو آپ کو 73 جو ہے وہ اس صورت کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سے باہر کسی پہ سروس کروانی ہے، کسی گواہ پہ، ملزم پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس علاقے کا میجسٹریٹ ہے آپ اس کو سمن بھیجیں گے اور وہ آگے کسی کو ڈیزگنیٹ کر کے اس کی تعمیل کروا دیں گے۔ 74 یہ کہتا ہے کہ اگر سروس آؤٹ سائڈ دی لوکل لمٹس ہوگی تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جس شخص نے وہاں پہ تعمیل کروائی ہے وہ ہی آ کے ادھر بتائے۔ مطلب
ایسے اس کی مثال لے لیں کہ ایک کورٹ ہے، اس نے پنجاب سے کراچی سے ایک شخص بلانا اور اس نے اس کو سمن کیا، اور سمن کرنے کے بعد وہاں پہ جو میجسٹریٹ صاحب تھے ان کو سمن بھیجا کہ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے، آپ اس کو یہاں پہ عدالت میں پابند کر کے بھیجیں۔ تو وہ جو شخص جس کو کراچی والے میجسٹریٹ صاحب جس شخص کے ذمہ لگائیں گے، وہ سروس کروا کے صرف اپنے ایفیڈیوٹ کی صورت میں کہ میں نے جو آپ نے حکم دیا تھا اس کی تعمیل کر دیا، تو وہ ایفیڈیوٹ کی صورت کے اندر اس عدالت کے اندر وہ سبمٹ کر دیں گا، تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ پروف کہ سروس ہو گئی ہے۔ سو دس از ہاؤ سمن از سروڈ ان ایوری کرمنل کیس۔ اگر یہ سمن کی تعمیل ہو جائے اور کوئی شخص آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تعمیل کے باوجود بھی، تو اس صورت کے اندر آپ کو پھر 75 جو ہے وہاں سے وارنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وارنٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیلیبل بھی ہوتا ہے اور نان بیلیبل وارنٹ بھی ہوتا ہے۔ بیلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کورٹ یہ لکھتی ہے کہ آپ اس شخص کو جا کے گرفتار کر لیں، اور گرفتار کرنے کی صورت میں اگر وہ شخص آپ کو اتنا بانڈ سبمٹ کر دے، سیٹسفیکشن آپ کی کہ لائک آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 20,000 روپے کا اس سے بانڈ لے لیں، وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے، تو اگر جا کے وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پڑھ کر سنایا جائے گا کہ تمہیں عدالت بلا رہی تھی، سمن کے تھرو تم آئے نہیں، لہٰذا تمہارا بیلیبل وارنٹ ہے، اور اگر تم یہ بانڈ سبمٹ کر دیتے ہو اور ایشور کرتے ہو کہ تم اس پہ فکس ڈیٹ پہ عدالت آ جاؤ گے، تو میں اس صورت کے اندر تمہیں ریلیز کروں گا، اگر تم بانڈ نہیں دیتے تو اس صورت میں تمہیں اریسٹ کر کے عدالت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ سو اس صورت میں عدالت میں اس کو بانڈ لے کے پابند کیا جاتا ہے، اور پابند کرنے کے بعد اس کو عدالت کے لیے پابند کر لیا جاتا ہے، اور وہ آ کے جو بانڈ ہے وہ عدالت کے اندر سبمٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بے لیبل وارنٹ کے اوپر بھی وہ شخص کی تعمیل نہ ہو سکے تو اس صورت کے اندر پھر اس کو نان بیل لیبل وارنٹس کے تھرو عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اریسٹ کرے، اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس صورت کے اندر کسی پولیس آفیسر یا جس شخص کے نام وہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس کے پاس یہ چوائس نہیں رہتی کہ اب وہ اس کو چھوڑے، سوائے عدالت کے اندر پروڈیوس کرنے کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی۔ تو پھر جس وقت نان بیلیبل وارنٹ ہوگا تو اس صورت میں اس کو عدالت میں پروڈیوس کر دیا جائے گا۔ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ 75 سب کلاس 2 کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جب بھی عدالت کوئی وارنٹ ایشو کر دے، اس وارنٹ پہ جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہوگی تب تک وہ ان فیلڈ رہے گا۔ اگر ایک آج 2010 کے اندر فرض کر لیا کسی شخص کے نام کوئی وارنٹ جاری کیا گیا تھا، تو وہ آج تک اگر وہ شخص گرفتار نہیں ہو سکتا تو وہ آج بھی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے 2010 کا جاری کیا گیا، کیونکہ وہ انفیلڈ رہے گا جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ پرانا وارنٹ ہے، لہٰذا اس کے اوپر آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ سملرلی یہ کورٹ پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا وارنٹ جاری کرے۔ ونس اے وارنٹ از آلویز اے وارنٹ، اس کے اوپر جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہونی تب تک وہ ان فیلڈ رہے گا۔ دس از واٹ از مینٹ بائی دی کنٹینیوس آف وارنٹ آف اریسٹ۔ تو پھر سیکشن جو 76 ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیکشن 76 کے مطابق کس طرح اس کا جو ضامن ہیں ان کی نمبر آف شورٹیز وہاں پہ لکھی جائیں گی کہ وہ کتنی ہے، اور کتنی اماؤنٹ کا وہ شورٹی بانڈ ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کس وقت اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے، کس ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس پہ اس نے پیش ہونا ہے۔ پلیس مین کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یا تحصیل کے اندر کئی کورٹس ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر یہ بھی اسپیسیفائی ہوگا۔ سملرلی جس طرح سمن کے بارے میں تھا، یہ بھی فارم آف سمن آپ کو 75 میں ملے گی، اس پہ بھی سٹیمپ ہوگی، سیل ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ پھر آپ کا جو سب کلاس 3 ہے وہ ریکاگنیزنس کی بات کرتا ہے۔ ریکاگنیزنس مین کہ جو بھی اس سے سیکیورٹی لی جائے گی، جو بھی اس سے شورٹی لی جائے گی،
that shall be submitted before the court in case of bailable warrant کہ جی اس بندے نے یہ ضمانت دے دی ہے, اس بندے نے یہ گارنٹی کی ہے کہ وہ فکس ڈیٹ کے اوپر عدالت میں آ جائے گا. پھر آپ کے جو 77 ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس شخص کو وارنٹ دیا جا سکتا ہے. وہ جو پلین ورڈنگ ہے اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. سملرلی آپ کا جو 78 ہے وہ لینڈ لارڈز وغیرہ کے متعلق ہے, وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ لینڈ لارڈز کو بھی وارنٹ تعمیل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی پلین ورڈنگ ہے. پھر آپ کا جو 79 ہے وہ پولیس اسپیسیفک ہے کہ اگر کسی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کو وارنٹ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس پہ ایک انڈورسمنٹ ہوگی, اس شخص کا نام لکھا جائے گا. لائک اگر ایک ایس ایچ او ہے, جیسے ہر کمیونیکیشن کورٹ کی ود ایس ایچ او ہوتی ہے, اور کورٹ جو ہے اس کو ایس ایچ او کو کہتی ہے کہ اس شخص کو لے کر آئیں اور گرفتار کر کے لے کے آئیں, وہ آگے سے فردر مارک کرتا ہے, اور ڈیٹ مارکنگ از انڈورسمنٹ ان دی نیم آف سم پولیس آفیسر کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے عدالت کے اندر پیش کریں. جیسے آپ نے پیچھے بھی سیکشنز کے اندر میں نے ہی بتایا تھا کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ کسی سب آرڈینیٹ کو بھی کوئی وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر آپ کو جو سیکشن 81 ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ 80 آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھی سبسٹانس اس کے اوپر وارنٹ پہ لکھا ہوا جس شخص پہ ایگزیکیوٹ کیا اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا کہ تم کیس فلانا بنام فلانا کے اندر ایف آئی آر نمبر فلانا کے اندر بطور ملزم, بطور گواہ, بطور جو بھی اس کا سٹیٹس ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرے گا کہ اس حیثیت میں عدالت تمہیں بلا رہی ہے, لہٰذا تم عدالت کے اندر اب میں تمہیں یا لے کے جا رہا ہوں. اگر بیلیبل ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کو پابند کر دے گا. تو پھر جو آپ کا سیکشن 81 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بیل نہیں دی اس کو, بیلیبل وارنٹ نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو وداؤٹ ڈیلے جو ہے, اگر وہ شورٹی نہیں دے سکتا بیلیبل پہ, یا وہ دوسری سینس میں آپ سمجھ لیں کہ نان بیلیبل وارنٹ ہے, تو اس صورت میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ وداؤٹ ڈیلے اس کو عدالت کے پاس پیش کریں, باقی جو بھی آرڈر ہیں وہ عدالت خود کرے گی. جو آپ کا 82 ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی وارنٹ ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی تحصیل یا ڈسٹرکٹ کے اندر ہی امپلیمنٹ ہو. جو وارنٹ ہے وہ کہیں پہ بھی ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اب جو آپ کا 83 ہے وہ آؤٹ سائڈ دی جوریسڈکشن ہے, جیسے آپ نے سمن کے اندر پڑھا ایسے ہی کہ وہ آؤٹ سائڈ دی ڈسٹرکٹ ہے. سملر از دی پروسیجر اباؤٹ وارنٹ جو 83 کے اندر ہے, اس کے اندر کچھ جو ڈی ایس پی وغیرہ ہیں ان کے متعلق کچھ جو ہے ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کریں گے, وہ بھی آپ پڑھ لیں, پلین ریڈنگ ہے. اور اسی طرح 84 بھی آؤٹ سائڈ دی جوریسڈکشن کو ڈیل کر رہا ہے. اور جو آپ کا 85 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دی ڈسٹرکٹ ہے تو اس صورت کے اندر جو کورٹ ہے اگر 22 مائلز یا ود ان 20 مائلز ہے تو اس صورت کے اندر تو وارنٹ پہ ایگزیکیوٹ کر کے تو اس بندے کو ود ان 20 مائلز تو اسی کورٹ کے اندر ہی پیش کر دیا جائے گا جس کورٹ نے اس کو جو ہے وہ وارنٹ کو جاری کیا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ 20 مائل سے اگر سفر زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر اس علاقے کے جو میجسٹریٹ ہیں وہاں پہ یا تو ان کے پاس پیش کر کے اس کی سیکیورٹی لے لی جائے, اگر نہیں تو اس صورت کے اندر جو ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ ہے, جو ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ پولیس ہے, اس سے بھی پیش کر کے یہ سیکیورٹی لی جا سکتی ہے. پھر آپ کا سیکشن 86 ہے, اس کے اندر بھی آپ کے جتنے جو ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ ہیں یا میجسٹریٹ ہیں, اگر اس نے کوئی وارنٹ جاری کیا ہے اور اس کی جو کسٹڈی ہے اس کی ریموول کے لیے, تو اس صورت کے اندر جو آپ کو 86 ہے وہ آگے آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے. اسی کے اندر آپ کو جس وقت ہم پڑھیں گے بیل کا چیپٹر پڑھیں گے تو جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کا کنسیپٹ بھی اسی کے اندر پایا جاتا ہے, اور اس وقت ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے 86 کو کہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے اور کس طرح سیشن جج صاحب کے پاس پیش کر کے اس کو
جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ متعلقہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس شیورٹی کی موجودگی میں پیش ہو. لیکن 86 کو ہم لوگ پینڈنگ رکھیں گے، یہ کیونکہ ایک ون آف دی کنسیپٹ آف دی بیل ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ آپ کا سارا جو ہے آپ کا سمننگ پروسیس ہے، جو آپ کا شیڈول 2 سے شروع ہو کے اور 86 تک سمن اور وارنٹ تک ہے. جو آگے 87 اور 88 ہے وہ چونکہ ڈیٹیلڈ ہیں اور ان میں کافی باتیں سمجھنے والی ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. لیکن یہاں تک سمجھنے کے لیے یہ سفیشینٹ ہے کہ سمن کیا ہوتا ہے، وارنٹ کیا ہوتا ہے، کب جاری کیا جا سکتا ہے اور ریلیونٹ پروویژنس